बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की नज़्म का उन्वान है महंगाई और ईद, और इसके शायर हैं सैयद मोहम्मद जाफ़री। आइए नज़्म के बंद की वजाहत की तरफ जाते हैं। सबसे पहले बंद की शक्ल सूरत का जायज़ा लेने से आपको ये बात मालूम होगी कि हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल है, जिनमें से पहले 4 मिसरे आपस में हम काफ़िया और अगले 2 मिसरे यानी कि मिसरा नंबर 5 और 6 आपस में हम काफ़िया हैं। नज़म की इस शक्ल को या हैयत को मुसद्दस कहा जाता है, यानी कि महंगाई और ईद की जो हैयत है, शक्ल है, वो मुसद्दस में दी गई है। बंद नंबर 1। आओ महंगाई से हम इजहार बेजारी करें, बाद उसके ईद की जाकर ख़रीदारी करें, मिल्लत बैज़ा के हक़ में ये बयान जारी करें, तुम फ़कीरों को न दो खैरात गर जारी करें, हैसियत से बढ़ के लेकिन फूंक दो बाज़ार में, होता आया है ये हर नवाब की सरकार में। इजहार बेजारी से मुराद है दूरी का इजहार करना, मिल्लत बैज़ा से मुराद मुसलमान कौम है, बयान जारी करना मतलब मशवरा देना, जारी करना मिन्नत व समाजत करना, गर के शुरू बेसिकली ये अगर से मुराद है, और नवाब से मुराद है हुकूमत। पाकिस्तानी कौम इस कदर अखलाकी इन्हतात का शिकार हो चुकी है कि हर कोई महंगाई का रोना तो रोता रहता है, मगर महंगाई को ख़त्म करने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं करता। ना ही किसी चीज़ का बाइकआउट किया जाता है और ना ही उससे दूरी इख्तियार करने की कोई अमली तजवीज़ लोगों के पास है। लोग रोते भी जाते हैं और ख़रीदारियाँ भी करते जाते हैं। जब भी बाज़ार की तरफ जाएँ तो आपको बराबर वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश महसूस होता है और नज़र आता है। गुरबा की इमदाद तो कोई नहीं करता, मगर बाज़ार में अपनी औकात से बढ़कर रकम खर्च कर दी जाती है, और ये वतीरा लोगों का हमेशा से रहा है। अपनी हैसियत और अपनी चादर को देखकर पाँव फैलाने वाली आदत किसी में मौजूद नहीं है। सर्फ कर डालें कमाया है जो इस रमज़ान में, भूल जाएं आपने जो कुछ पढ़ा कुरान में, डाल दें कीड़े हर अपने भाई के ईमान में, ताकि हों रहने के काबिल मुल्क पाकिस्तान में, अपनी जो कमज़ोरियां हैं उन पे यूं डालें नकाब, चूहे और बिल्ली का दें एक दूसरे को हम खिताब। सर्फ कर डालना मतलब खर्च कर डालना, कीड़े डालना मतलब बद्दुआएं देना या ख़राब करना, नकाब डालना मतलब छुपा लेना, और चूहे और बिल्ली यानी कि बुरे नामों से याद करना। कुरान हकीम के अंदर एक आयत मुबारक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन काना इख्वानुश्शयातीन, कि बेशक फ़जूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अब मोमिनीन मुसलमान तमाम रमज़ान कुरान मजीद पढ़ते रहते हैं, लेकिन जैसे ही ईद की तैयारी का वक्त आता है तो वो तमाम कुरानी अहकामात और उसके अल्लाह ताला के दिए गए जो अहकाम हैं उनको नज़रअंदाज करते हैं, और जो नेकियां वो इस पूरे रमज़ान में कमाते हैं उन तमाम को एक झटके के अंदर ख़र्च कर डालते हैं या ख़त्म कर डालते हैं। हमारे माशरे के अंदर कुरान अहकामात को नज़रअंदाज करके सारी जमा पूंजी नमूद व नुमाइश पर ख़र्च की जाती है, और कोई भी कसर नहीं रखी जाती कि दूसरे इंसान को एहसास कमतरी में मुब्तला न किया जाए। ये हमारा कौमी वतीरा बन चुका है कि हम लोगों को एहसास कमतरी में मुब्तला करके एक अजीब सी खुशी महसूस करते हैं, और अपनी गलतियाँ जो है उनको मानने के बजाय दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करते हुए और उनको बुरे अलक़ाबात से नवाजते हुए नज़र आते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि ये तमाम चीज़ें ज़रूरी अमर समझी जाती हैं, और इसी के ज़रिए समझा जाता है कि हम इस मुल्क में रहने के काबिल हो चुके हैं। आओ इस रमज़ान की हर नेकी पे पानी फेर लें, कम से कम दें तोल में, कीमत जो हो अंधेर लें, इस तरह लूटें कि जैसे आंधियों में बेर लें, आओ फिर इब्लीस को आवाज़ देकर घेर लें, ओ इजाफ़ा कुछ तो महंगाई के इस तूफ़ान में, फ़र्क मिट जाए जो है इंसान और हैवान में। पानी फेर लेना मतलब ज़ाया कर देना, कीमत जो हो अंधेर ले मतलब नाजायज़ मुनाफा ले ले, आंधियों में बेर लेना मतलब कोई भी रोकने वाला मौजूद ना हो, घेर लेना अपनी बातों में लगा लेना। महंगाई के तूफ़ान में इजाफ़ा होना मतलब लालच और हिर्स का बढ़ जाना।
پانی پھیر لینا، اندھیر لینا، آندھیوں میں بیر لینا اور گھیر لینا یہ محاورات ہیں۔ انسان اور حیوان یہ تضاد کے طور پر یہاں پر موجود ہیں۔ شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر ایک انسان ہی دوسرے انسان کا دکھ محسوس نہ کرے تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ شاعر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بظاہر ہم مہنگائی کو برا بھلا کہتے ہیں، مگر تاجر حضرات اس ماہ مقدس میں ناجائز منافع خوری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ کم تولنا اور اضافی رقم وصول کرنا ان کے لیے عام بات ہے۔ ایسے لوگوں سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، اور ہمیں یہ واقعہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کم تولنے کی وجہ سے کون سا عذاب نازل ہوا تھا۔ اس وجہ سے عید جیسے مواقع پر غریب لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر شامل کرنا ضروری ہے، لیکن شاعر کا طنز بہت گہرا ہے اور وہ اسی چیز کی عکاسی کر رہے ہیں جو ہمارے دور کے اندر پائی جاتی ہے، اور عام لوگ اور عام تاجر بھی اس کے اندر مکمل طور پر ملوث نظر آتے ہیں۔ چونکہ میں ہوں ملت پیزا کا تنہا پاسباں، اس لیے انڈے گراں ہیں اڑ گئی ہیں مرغیاں۔ انڈا اور مرغی ہے کیا، ہر جنس ہے جن سے گراں۔ آؤ مہنگائی پہ ہم دے دیں، اخباروں میں ہم دے دیں بیاں۔ کیا کریں جو بات سچی ہے وہ لب پر آئے ہے، آب گینا تندیے صحبا سے پگھلا جائے ہے۔ پاسبان سے مراد ہے حفاظت کرنے والا، مرغیوں اور انڈے سے مراد ہے وسائل، جنس سے مراد ہے چیز، آبگینہ شیشے کو کہا جاتا ہے، اور تندیے صحبا سے مراد ہے شراب کی تیزی۔ اس بند کے اندر شاعر حکومت کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے یا حکومت کی نمائندگی کرتے نظر آئے ہیں کہ اس مہنگائی کے طوفان کے اندر جہاں پر غریب آدمی پستا ہوا نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود خریداری میں مصروف ہے، اور تاجر حضرات جو کہ ناجائز منافع خوری اور کم تولنے کی عادت میں اور زیادہ منافع لوٹنے کے زیادہ منافع لینے کے اندر مصروف ہیں، تو حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ حکومت کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے شاعر جو ہیں وہ مسلمانوں کا سچا نمائندہ اور خیر خواہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی قوم کی بہت فکر ہے، مگر یہ فکر صرف زبانی دعووں تک محدود ہے۔ انڈے اور مرغی تک جو کہ بہت عام چیز ہیں وہ بھی انسانی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں، یعنی کہ وہ عام چیزیں، عام وسائل جن کے اوپر انسان کا حق ہے، جو ضروریات میں شمار ہوتی ہیں، وہ بھی انسانی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں، مگر ہم اس مذمت کو صرف اخبار میں چھپا دیتے ہیں۔ تنزیہ طور پہ کہتے ہیں کہ سچی بات زبان پر آ ہی جاتی ہے اور اس کا اثر عوام پر ہوتا ہے، کیونکہ شراب کی تیزی شیشے کو پگھلا دیتی ہے، اور بار بار جو سچی بات ہوتی ہے وہ انسان کی زبان پر آئے تو اس کا لازمی اثر ہوتا ہے۔ دراصل یہ گہرا طنز ہے حکومت اور حکومتی نمائندوں کے اوپر جو صرف زبانی بیان بازی کرتے ہیں لیکن مہنگائی کے طوفان کو کم کرنے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کرتے۔ یا الہی بخش دے ہم کو کہ ہیں تقصیر بار، تو گناہ گاروں سیاہ کاروں کا ہے پروردگار۔ کیا کریں کھاتے ہیں مجبوراً جو ہم سودی ادھار، ہر بدعنوانی پہ ہم نے کی ہے توبہ بار بار، پوجتے ہیں کچھ تجھے کچھ اس بتے کافر کو ہم، باری باری توڑتے ہیں توبہ و ساغر کو ہم۔ تقصیر وار سے مراد ہے گناہ گار، سیاہ کار مطلب کالے کرتوت کرنے والا یعنی گناہ کرنے والا، پروردگار پالنے والا۔ بدعنوانی سے مراد ہے کرپشن، بتے کافر سے مراد ہے دولت، توبہ و ساغر کا مطلب ہے توبہ سے مراد توبہ کرنا اور ساغر کا مطلب ہے پیالہ، اور اس کے اندر استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ شاعر کے کہنے کا مقصد ہے کہ یا الہی ہم گناہ گار اور سیاہ کار ہیں، ہمیں بخش دے، ہم گناہ بھی کرتے جاتے ہیں اور توبہ بھی کرتے جاتے ہیں، ہم سود کھاتے ہیں مگر یہ ہماری مجبوری ہے، ہم بار بار کرپشن کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بار بار اپنی توبہ کو توڑ دیتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں تیری محبت بھی موجود ہے اور دولت کی محبت تو بے تحاشا موجود ہے۔ اسی وجہ سے جس طرح ایک شراب پینے والا انسان بار بار توبہ کو بھی توڑتا نظر آتا ہے اور اپنی شراب کے پیالے کو بھی توڑتا نظر آتا ہے، اسی طریقے سے ہم بھی اپنی توبہ کو بھی توڑتے نظر آتے ہیں اور ناجائز منافع خوری کے اندر بھی مبتلا نظر آتے ہیں۔
مرکزی خیال۔ اس نظم کے ذریعے سید محمد جعفری نے معاشرے پر گہرا طنز کیا ہے کہ ہم لوگ مہنگائی کا رونا تو روتے ہیں مگر اس کے تدارک اور سدباب کے لیے کوئی بھی عملی اقدام نہیں اٹھاتے۔ چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، کم تولنا اور سود کھانا ہمارا قومی وتیرہ بن چکا ہے، اور بجائے ان حرکات کے شرمندہ ہونے کے ہم یہی سوچتے ہیں کہ معافی مانگ لیں گے، لیکن اپنی بری حرکات سے باز نہیں آتے۔ نظم میں جو قواعد استعمال کیے گئے ہیں وہ پہلی حیت ہے، جس کی وضاحت پہلے بند کے دوران بھی کی گئی تھی۔ مسدس کی تعریف یہ ہے کہ 6 مصروں کے ایک بند پر مشتمل شاعری کو مسدس کہا جاتا ہے۔ اس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ اور ان کا ردیف بھی ایک ہوتا ہے، اور 5واں اور 6واں مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ طویل اور مسلسل منظومات کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے مشہور مولانا حالی کی مسدس حالی ہے۔ اس کے علاوہ اس نظم کے اندر تضمین کا استعمال کیا گیا ہے۔ جب کسی دوسرے شاعر کے مصرع یا شعر کو غزل کے اپنے کلام کے اندر اس طرح جگہ دینا کہ وہ ایک نئی نظم اور شعر کی صورت اختیار کر جائے، اسے تضمین کہا جاتا ہے، اور اسے عموماً واوین یعنی کہ انورٹڈ کاماز کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اس نظم کے اندر آبگینہ تندیے صحبا سے پگھلا جائے ہے تضمین کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ سید محمد جعفری کے حالات زندگی۔ سید محمد جعفری دسمبر 1905 کو بھرت پور کے ایک ذی علم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ اسلامیہ کالج لاہور سے منسلک ہو گئے۔ سید محمد جعفری کی تمام تر تعلیم لاہور میں ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد سید محمد جعفری مرکزی محکمہ اطلاعات میں اہم منصب پر فائز ہوئے، اور اسی ملازمت کے دوران انہیں بحیثیت پریس اور کلچرل اتاشی خدمات انجام دینے کا موقع ملا۔ سید محمد جعفری ایک صاحب اسلوب شاعر تھے۔ انہوں نے سیاسی اور سماجی موضوعات پر 900 کے لگ بھگ نظمیں تحریر کی۔ ان کے ہاں کلاسیکل شاعری کے تمام التزامات نظر آتے ہیں۔ خصوصاً انہوں نے غالب اور اقبال کے جن مصروں کی تضمین کی ہے، اس کی کوئی اور مثال اردو شاعری میں نظر نہیں آتی۔ سید محمد جعفری کے انتقال کے بعد ان کی شاعری کے 2 مجموعے شوخیِ تحریر اور تیرِ نیمکش شائع ہوئے۔ وہ کراچی میں خراسان باغ کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ سید محمد جعفری کی شاعری کی خصوصیات۔ سید محمد جعفری نے طنز و مزاح کو پھکڑ پن سے صاف کرتے ہوئے ایک منفرد تخلیقی لہجہ عطا کیا، اور دور جدید کی طنزیہ شاعری کے صف اول کے معماروں میں شمار ہوئے۔ انہوں نے طنز و مزاح کا روپ دے کر اس طرح اپنا موضوع بنایا کہ ہمیں اپنے سامنے ہی لا کر کھڑا کیا، اور عالمی استعمار گروں کو بھی آئینہ دکھا دیا۔ سید محمد جعفری تضمین کے ماہر تھے، اور اس ضمن میں انہوں نے غالب اور اقبال سے بھرپور استفادہ کیا۔ جعفری بنیادی طور پر طناز ہیں، یعنی طنز کرنے والے ہیں، اس لیے ان کے کلام میں اکثر مقامات پر مزاح کے ساتھ ساتھ طنز کی نشتریت بھی نمایاں ہے۔ نمونۂ کلام۔ نہ پوچھیں ہم نشیں کالج میں آ کر ہم نے کیا دیکھا، زمیں بدلی ہوئی دیکھی، فلک بدلا ہوا دیکھا۔ نہ وہ پہلی سی محفل ہے، نہ مینا ہے، نہ ساقی ہے کتب خانے میں، لیکن اب تلک تلوار باقی ہے۔ اگر وہ یہ کہے اس میں تو زہریلی دوائی ہے، میرا دل جانتا ہے اس میں انڈے کی مٹھائی ہے۔ پھر اس کے بعد بہرے خودکشی تیار ہوتے ہیں، وہ حلوہ بیچ میں اور گرد اس کے یار ہوتے ہیں۔ وہ پوچھے گر کہاں سے، کس طرح آیا ہے یہ حلوہ، تو ڈبہ پیش کر کے کہہ دیا اس کا ہے سب حلوہ۔ کبھی کنجوس کے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے نام پر ٹیک شاپ سے چیزیں منگاتے ہیں۔ اور یہ بہت عمدہ نظم ہے۔ کالج کے حوالے سے مکمل طور پر اسے تحریر نہیں کیا گیا، لیکن نمونۂ کلام کے طور پر اس کو پیش کیا گیا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔